Assalamu alaikum, dear students. Here I am, Professor Ghulam Qasim, from Department of English, representing Superior Group of College Miyawali. Well, this is our digital education system of ours that is powered by Superior Group of College Miyawali. Well, students, today we are about to start our one-act play. This is the only one-act play that you will go through. This is the one-act play. Pretty important one. This is the third section of your paper pattern as well, students. ठीक है, lecture 1 है इसका. तो वन एक प्ले जो है इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्म आपको करना चाहूँगा, आपको थोड़ा सा इसके बारे में इल्यूमिनेटिंग पॉइंट्स बताऊँगा. वन एक प्ले जो है एक डायलॉग की शक्ल में होता है. इट्स इन अ फॉर्म ऑफ अ डायलॉग, क्वाइट सिमिलरली as we have in our day-to-day life, in our speech, in our communication manner. तो बिल्कुल जिस तरह हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपस में गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं रोज़मर्रा के अवामिल में, it's based on quite like similar communicative tool that is discursive one, argumentation based on our speech. So all these elements are involved in the one-act play. Today's one-act play that we are about to start with, that is the end of the beginning. The very title has got a huge amount of information in it. Well, student, ये play जो है एक बिल्कुल lightly humorous किस्म का play है, और writer ने इसको बड़े खूबसूरत अंदाज में, खूबसूरत पैराए में बयान किया है. और आप जब इसका टेक्स्ट पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कल हम इसका टेक्स्ट स्टार्ट करेंगे. आज इस प्ले के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लोरेटिव एलिमेंट के साथ मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन एंड डेटा जो है वो आपको ट्रांसफ़र किया जाएगा. एंड होप सो कि यू विल एंजॉय एंड यू विल बी इनलाइटेंड द इंफॉर्मेशन आई इम्पार्ट ऑन यू पीपल. द बिगिनिंग, द एंड ऑफ द बिगिनिंग, स्टूडेंट्स. वेल, राइटर के बारे में सबसे पहले, क्योंकि जहाँ हम प्ले की अहमियत को जानते हैं वहाँ पर फिर राइटर को समझना बड़ा ज़रूरी है. सीन ओ कैसे राइटर हैं. इनका पूरा नाम जो था वो जॉन कैसे था. ये 30 मार्च 1880 को डबलिन आयरलैंड में जो है ना वो पैदा हुए, और इनकी जो डेथ है वो 1964 में डेवन इंग्लैंड के अंदर हुई. ठीक है. वेल, सीन ओ, it is not even the beginning of the end, but it's perhaps the end of the beginning. ये उनका एक मशहूर फ्रेज़ है. दुनिया सियासत की जो तारीख़ है उसमें महफूज है. Winston Churchill delivered these words following the Allied victory at the Second Battle of El Alamein with the statement. He emphasized that although the war was still ongoing, a significant turning point had been reached. The difficult early phase was over and the new, more powerful stage of the conflict was beginning. एल अलमेन के मकाम पर जो लड़ाई हुई उसमें इत्तेहादी फ़ौजें, जो ममालिक की फ़ौजें थी, इत्तेहादी अक़वाम की जो फ़ौजें थी, वो फ़तह हासिल कर चुकी थी. तो उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान ये स्टेटमेंट दिया कि अगरचे जंग अभी जारी है और बड़े फैसला कुन नुक्ता पर पॉइंट पर हम पहुंचने वाले हैं. ठीक है. और अब अगरचे कई मुश्किलात का सामना हमने किया, वो ख़त्म हो गई, लेकिन हमें अभी एक पुरुमीद मरहला जो है वो शुरू होने वाला है, जिसमें शायद उससे भी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट और उससे बड़ी मुश्किलात का हमें सामना करना पड़े. मतलब ये फ्रेज़ जो है ये शो करता है कि अगरचे हम ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मसाइल, मुख्तलिफ़ मुश्किलात के जब एंड पे पहुंचते हैं तो हम समझते हैं कि अब आराम ही आराम है, सुकून ही सुकून है, लेकिन इनफैक्ट वो एक एक मुश्किल और जदोजहद और स्ट्रगल के दौर का आगाज़ होता है. थीम्स की बात कर लेते हैं. इस प्ले के अंदर जो वाज़ेह तौर पर 2-3 थीम्स हैं, उसमें सबसे पहला प्रोमिनेंट थीम जो है वो जेंडर रोल्स का है. जेंडर रोल्स में सेक्स के लिहाज से जो डिफरेंट 2 रोल्स हैं, यानी एक मर्द और एक ख़ातून, ये 2 जेंडर्स हैं, ये 2 सेक्सेस हैं, इनका जो रोल होता है उस पर बात हुई है. द प्ले मॉक्स ट्रेडिशनल आइडियाज़ अबाउट मेंस वर्क वर्सेस विमेंस वर्क. यानी जिस तरह से रिवायती अंदाज या रिवायती जो सोच है
کہ مرد کو مرد کے کام اچھے لگتے ہیں اور عورت کو عورت کے کام اچھے لگتے ہیں. وہ دونوں بخوبی اپنے اپنے کام کو انجام دیتے ہیں. لیکن ہمارے معاشروں میں ایک جو ایلیمنٹ ہے پرائڈ اینڈ ہیوملٹی کا، وہ بھی واضح ہے. پرائڈ مرد کی طرف سے کہ مرد یہ سمجھتا ہے کہ مرد ہی ہے جو مردانہ کاموں میں محنت مشقت کرتا ہے، جبکہ عورت گھر کی چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے کچھ بھی نہیں کرتی اور وہ بڑے پرسکون زندگی بسر کرتی ہے. پرائڈ اینڈ ہیوملٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ڈیریز پرائڈ، ڈیری جو پرومیننٹ کریکٹر ہے اس ڈرامے کا، پلے کا، پرائڈ لیڈز ٹو ہز فال. وہ بڑا فخر کرتا ہے اور فخر کے ساتھ اپنے آپ کی مردانگی کا اظہار کرتا ہے اور عورت کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے، جو آخرکار اس کا زوال کا اس کے لیے شرمندگی کا باعث بنتا ہے، لٹرلی ظاہری طور پر بھی اور فگریٹیولی اگر دیکھا جائے تو اس لحاظ سے بھی. ڈومیسٹک لیبر، گھر کی محنت مشقت، ہاؤس ہولڈ ورک از شون ٹو بی ریئل ویلیبل ورک. گھر کا جو کام کاج ہوتا ہے وہی حقیقی کام ہوتا ہے، وہی قابل قدر کام ہوتا ہے، ناٹ سم تھنگ ٹو بی ٹیکن لائٹلی، اور اس کو کم اہم یا اس کو حقیر نہ سمجھا جائے. یہ اس کے تھیمز ہیں اس پلے کے. بعد اسٹوڈنٹ آگے بڑھتے ہیں. اب تھوڑا آ جاتے ہیں اس ڈرامے کی سمری، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کا خلاصہ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو ریئلائز ہو جائے، آپ سمجھ جائیں، اور پھر جب ہم اس کے ٹیکسٹ کو پڑھیں تو آپ اس کو آسانی سے سمجھ سکیں. سیٹنگ، ویل پلے کے جو ایلیمنٹس ہیں اس میں سے ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ وہ سیٹنگ کا ہے. سیٹنگ ہوتا ہے ماحول جس میں ایک کہانی کی بنیاد ہوتی ہے، ایک ڈرامہ اپنایا جاتا ہے. A cozy cottage in rural Ireland. ویل آئرلینڈ کا ایک دیہاتی علاقہ ہے اور وہاں پہ ایک بڑا پرسکون سا ایک چھوٹا سا گھر ہے. اس کے ماحول میں یہ ڈرامہ لکھا گیا اور اس کو پھر ڈراماٹائز ہوا. اس پہ مین کریکٹرز اگر ہم دیکھیں تو اس کو آگے جا کے تھوڑا سا میں ایکسپلین بھی کروں گا. ڈیری بیرل کا جو کریکٹر ہے وہ بڑا پراؤڈ سٹربن ہسبینڈ ہے، یہ خاوند ہے، بڑا فخر کرنے والا مغرور قسم کا ہٹ دم ضدی قسم کا بندہ ہے. بلیز ہاؤس ورک از اے سمپل، اور وہ سمجھتا ہے کہ گھر کا کام کاج تو ایک کام ہے ہی نہیں، چھوٹا بڑا کام ہوتا ہے جو عورت کو کرنا ہوتا ہے. اس طرح وہ اپنی بیوی کو جو ہے نا وہ نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے. لیزی بیرل جو اس کی بیوی ہے، ہز شارپ سینسیبل وائف، شارپ مین بڑی انٹیلیجنٹ ذہین قسم کی، عقل مند قسم کی، باشعور قسم کی خاتون ہے. who handles all the domestic responsibilities، اور اس کے گھر کے کام کاج کی جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں ان کو بخوبی باحسن طریقے سے اس کو نمٹاتی ہے. مین کانفلکٹ جو اس میں پیدا ہوتا ہے آفٹر ڈس ایگریمنٹ اباؤٹ whose work is harder، Lizzie challenges Derry to trade places for a day. She will take on outdoor farm work while Derry stays home to manage the household chores. well ایک دن ان کے درمیان چھوٹا سا ایک ڈس ایگریمنٹ، ایک جھگڑا، ایک رولا، ایک جھیڑا سا جب سٹارٹ ہو جاتا ہے جس میں وہ دونوں اس بات پہ جھگڑ رہے ہوتے ہیں کہ میرا کام مشکل ہے. اس کا میاں جو ہے ڈیری وہ کہتا ہے کہ میرا کام مشکل ہے، لیزی کہتی ہے میرا کام مشکل ہے. تو آخر کار لیزی اس کام کو نمٹانے کے لیے، فیصلہ کرنے کے لیے کہ کس کا کام مشکل ہے، وہ چیلنج کرتی ہے ڈیری کو کہ چلو ایک دن کے لیے نا ہم اپنے جو رولز ہیں، اپنا جو کام ہے اس کو بدل لیتے ہیں. بدلتے کیسے ہیں؟ وہ کہتی ہے باہر کا جتنا بھی فارم ہاؤس کا کام ہے وہ سارا میں کروں گی، ٹھیک ہے. جبکہ ڈیری جو اس کا ہسبینڈ ہے اس کو کہتی ہے کہ تم گھر پہ رہو گے اور جتنے بھی میرے گھر کے چھوٹے چھوٹے کام کاج ہیں وہ تم کر لو. اور پھر ان دا اینڈ شام کے وقت ہم دیکھتے ہیں کہ کس کا کام مشکل ہے، ٹھیک ہے. اوکے جی. رائزنگ ایکشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں بڑا کیوس پیدا ہوتا ہے. ڈیری کوئکلی فائنڈز ہمسیلف اوور ویلم. ڈیری پہلے تو بڑی خوشی خوشی اپنا کام گھر میں رہتے ہوئے اسٹارٹ کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ چھوٹا بڑا کام ہے، بڑا آسان کام ہے، لیکن جب کرتا ہے تو اسے آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ کام تو اب اس کے بس کی بات نہیں ہے. ہی بریکس پلیٹس اینڈ کراکری، اور اس کنفیوژن اور کیوس اور افراتفری کے عالم میں ایک کام کو نمٹاتے ہوئے دوسرا کام شروع کرنا، دوسرے کو نمٹاتے تیسرا کام شروع کرنا، جن کو وہ چھوٹا بڑا کام سمجھتا ہے. اس دوران وہ اتنا کنفیوز ہو جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ سے کئی پلیٹیں اور کئی برتن جو ہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں. اسٹرگلز وتھ فرنیچر اینڈ کلیننگ ٹولز، اور فرنیچر کی صفائی کے دوران اور مختلف اوزار، مختلف جو کام کاج کی جو چیزیں ہیں ان کی صفائی کرتے کرتے وہ بوکھلا سا جاتا ہے،
ٹھیک ہے, injures himself in the process, اور اس بکھلاہٹ میں وہ اپنے ہی ہاتھوں خود کو زخمی کر بیٹھتا ہے, turns the house into a complete mess, اور in the end شام تک پورے کا پورا گھر جو ہے وہ ایک کباڑ خانہ بن چکا ہوتا ہے, چیزیں بکھری پڑی ہیں, ٹوٹی پھوٹی پڑی ہیں, اور ان کا جو حلیہ ہے مکمل طور پر وہ چینج ہو چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ رائزنگ ایکشن ہے. پھر یہ پلے جو ہے وہ کلائمیکس کی طرف بڑھتا ہے. تو کلائمیکس میں کیا ہوتا ہے, ایگزاسٹڈ, انجرڈ اینڈ تھارولی ہیوملیٹڈ, ڈیری ریئلائزز دیٹ ہاؤس ورک از فار مور ڈیفیکلٹ دین ہی ایزیومڈ. وہ تھک جاتا ہے آخرکار کرتے کرتے, اور اس تھکاوٹ افراتفری میں وہ اپنے آپ کو زخمی بھی کر بیٹھتا ہے, اور آخرکار اس کو بڑی ذلت اور شرمندگی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے, اور آخرکار یہی اس کے لیے انلائٹمنٹ اور ریئلائزیشن کا لمحہ بھی ہوتا ہے, جب اسے پہلی بار احساس ہوتا ہے کہ یار میرے کام تو بڑے آسان تھے, اصل کام تو مشکل کا جو ہے وہ گھر کا کام کاج ہی ہے جو میری میاں بیوی جو ہے وہ نمٹاتی ہے. اوکے جی, پھر اس کے بعد کہانی اپنے انجام کو, منطقی انجام کو پہنچتی ہے. لیزی ریٹرنز ہوم victorious and amused. Derry has learned his lesson. Domestic tasks require just as much effort and skill. The phrase the end of the beginning reflects this turning point in their relationship as mutual respect begins to replace outdated assumptions. Well, لیزی شام کو جب گھر لوٹتی ہے تو وہ سارے کام بحسن طریقے سے نمٹا کے لوٹتی ہے فاتح کے طور پر, اور بڑی خوش بھی ہوتی ہے, اور دل ہی دل میں اسے ہنسی بھی آ رہی ہوتی ہے اپنے ہسبینڈ کے گھر کے کام کاج کو کرتے ہوئے, اور جس طرح سے جو حلیہ بنا کے گھر کا رکھا ہوا ہے اس کو ہنسی بھی آتی ہے. اور ڈیری جو ہے اسی دوران سبق سیکھ چکا ہوتا ہے کہ وہ غلطی پہ تھا, اس نے غلطی میں اپنی بیوی کو نیچا دکھانے کی کوشش کی ہے, ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کی ہے. گھر کے کام کاج جو ہیں اس کے لیے بھی اتنی ہی محنت چاہیے ہوتی ہے جتنی باہر کے کام کاج کے لیے مہارت, ہنر اور محنت ریکوائر ہوتا ہے. تو یہ جو فریز ہے اینڈ آف دا بگننگ, وہ اصل میں اس فیصلہ کن موڑ کی عکاسی کرتا ہے جو ان کی زندگی, ان کے ریلیشن شپ میں آتا ہے, جب وہ باہمی طور پر ان کو احساس ہوتا ہے کہ ان کو ایک دوسرے کے کام کاج کی عزت, اس کو رسپیکٹ دینی چاہیے, کہ اگر ہسبینڈ کام کر رہا ہے تو اس کا کام بھی اتنا محنت طلب ہے, اس کو بھی رسپیکٹ دی جائے. اور گھر کی جو عورت ہے اگرچہ وہ سمپل چھوٹے چھوٹے کام کاج کر رہی ہے اس کو بھی عزت دی جائے, اس کے کام کاج کو بھی ایک رسپیکٹ کی نظر سے دیکھا جائے. اب ہم لاسٹ میں جو ہے نا میں ان کے کریکٹرز کو تھوڑا سا آپ کے سامنے کھل کے بیان کر دیتا ہوں. ڈیری بیرل کا جو کریکٹر ہے اس کی خوبیاں کیا ہیں, وہ ایروگنٹ ہے, نائو ہے, اینڈ سم وٹ کامیکل, مغرور, سادہ لو ہے, سادہ دل, بھولا سا ہے, لیکن تھوڑا مزاحیہ بھی ہے. اور ڈیولپمنٹ کے حساب سے دیکھا جائے تو تھرو ہز ڈیزاسٹرس اٹیمپٹ ایٹ دا ہاؤس ورک ہی گینز انسائٹ اینڈ ہیوملٹی, کہ جس طرح سے افراتفری کے عالم میں وہ گھر کا کام کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آخرکار اس کو اس چیز کا ادراک بھی ہوتا ہے کہ واقعی میں گھر کا کام کاج بڑا مشکل ہے, اور اس کے اندر پھر وہ عاجزی بھی پیدا ہوتی ہے. اور وہ ریپرزینٹ کس کو کر رہا ہوتا ہے, ٹریڈیشنل سیکسسٹ ایٹیٹیوڈ ٹورڈ دی جینڈر رول, وہ اصل میں نمائندگی کر رہا ہوتا ہے وہی روایتی مرد کی جو جنس پرست ہے, اور وہ اپنے آپ کو مرد کو ہی جو ہے نا ڈومیننٹ مانتا ہے اور عورت کو گھٹیا اور حقیر سمجھتا ہے, اور جینڈر رولز اور خواتین کے اپنے کام کو بڑا برتر سمجھتا ہے, اور خاتون کے جو کام کاج ہیں ان کو گھٹیا اور حقیر سمجھتا ہے. یہ اس کی نمائندگی کرتا ہے. ہیومر بھی کریٹ کرتا ہے اس کے اپنے کریکٹر کے ذریعے. ہز فزیکل سٹمبلز اینڈ اوور کانفیڈنس میکس ہم دا کامک فوکس, یعنی جسمانی طور پر جب وہ جو کام کر رہا ہوتا ہے تو کئی چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہوئے وہ گر پڑتا ہے, اس کو ٹھوکر لگتی ہے, تو وہ ہنسی کا باعث بنتا ہے, مزاح کا باعث بنتا ہے, اور اس کا حد سے زیادہ جو اعتماد ہے وہ بھی اس کو ایک مسخرہ بنا دیتا ہے. لیزی بیرل کا دوسرا کریکٹر, اس کی جو خوبیاں ہیں, انٹیلیجنٹ ہے, وہ اسرٹیو ہے اینڈ ڈاؤن ٹو ارتھ ہے. ہاں ذہین بھی ہے, اسرٹیو, جو کہتی ہے اس کو کر کے دکھاتی ہے, ثابت بھی کرتی ہے. ڈاؤن ٹو ارتھ, بڑی ہمبل عاجز قسم کی خاتون ہے. کام کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے puts her husband's outdated views to the test and
proves a point without lecturing. اس کا خاوند جو ہر وقت اسے دھونس جماتا ہے اس پر، تو وہ بڑے آسان سے طریقے میں اس کو اس میں ٹیسٹ میں ڈالتی ہے اور آخرکار اپنے آپ کو ثابت کرتی ہے، اپنی بات کو بنا کسی جھگڑے کے وہ ثابت کر دیتی ہے کہ عورت کا کام بھی اتنا ہی مشکل ہے. اور ریپرزینٹ کس کو کرتی ہے؟ وومن اسٹرینتھ کو ریپرزینٹ کرتی ہے. عورت کی جو طاقت ہے، کیپیبلٹی، اس کی صلاحیتیں، اس کا جو ڈگنیٹی، وقار ہے گھر کے کام کاج کا، اس کو ریپرزینٹ کرتی ہے. ہیومر کا باعث بھی بنتی ہے. ہر کلیور ریمارکس اینڈ کانفیڈنٹ کمپوزر کنٹراسٹ ہلیریسلی ود ڈیریز کیوس. یعنی بڑی چالاکی کے ساتھ، بڑی مہارت کے ساتھ جو وہ بات کرتی ہے اس کے ساتھ، اور بڑے اعتماد کے ساتھ جو پورے معاملے کو سنبھالتی ہے، وہ ایک لحاظ سے کنٹراسٹ ہے، الٹ ہے اپنے خاوند کی افراتفری کی جو حالت ہے اور اس کا مزہ خیز جو رویہ ہے اس کا یہ الٹ ہے. Well student, with this we have come to the end of this lecture. I hope so you must have got a deep insight into the play, its characters, its thematic element, the whole structure of the play. You must have got the insight and comprehension of the whole play. We will be starting its text in our next lecture. It's me, Professor Ghulam Qasim, signing off from here, saying goodbye to all of you. Allah Hafiz.